Assalamu alaikum everyone. Can you all hear my voice, beta? Adina, can you hear me? Okay, Basik. Basik, can you hear me? Duali, can you hear my voice? Ji sir. Okay, that's all right. So can you tell me in previous class what we studied? Okay, that's all right. People say yes. Dua, can you tell me about the previous class what we studied? Dua Jokio, can you hear my voice, beta? Yes, sir. What did we study in previous class, beta? बेटा कुछ पता है पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? No, sir. पहली क्लास है. Okay, that's all right. We studied पाकिस्तान जिंदाबाद, एक चैप्टर है पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके बारे में हमने जो है ना वो पढ़ा था. निम्रा, कैन यू हेयर माय वॉइस बेटा? जी सर. बेटा आप बताएं मुझे कहाँ तक पढ़ा था हमने चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद? आप तो थी ना प्रीवियस क्लास में. निम्रा, सर एक मिनट में चेक करिए बताती हूँ. ओके जल्दी से चेक करके बता दें. शायद सर पेज नंबर 3 पेज फर्स्ट पैराग्राफ है. वेलकम द पेपर ऑफ देयर ओन, यहाँ तक पढ़ा था. All right, that's all right. Fine, good. So it was second part of Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad जॉन वॉल्टन का लिखा हुआ एक जो है वो चैप्टर है इन प्रेज ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ में लिखा गया था. इसमें उनके कारनामे और उनकी मेहनत के बारे में बताया गया. दैट वाज सेकंड पार्ट स्टार्ट्स के लाहौर में 1940 में एक जलसा मुनाकिद हुआ था जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है. इंडिया के पेपर्स ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा था, करारदाद पाकिस्तान कहा गया था. और इसमें मुसलमानों ने ये फैसला किया था कि अब मुसलमान जो है वो इस फैसले पर मुत्तफिक हैं कि वो इलाके जहां मुसलमानों की अक्सरियत है where Muslims are in majority that should be included in Pakistan, उन इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए. और फिर उस पर जो है वो लीग ने डिमांड की थी. 7 साल जो है वो हम मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और फिर पाकिस्तान जो है वो वजूद में आ गया था. सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मुसलमानों ने एक अलहदा अपना न्यूज़पेपर भी बनाया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी. दैट वाज समहाउ इन 1945 इट एंडेड. 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी. 1939 से 45 तक चली थी. और उस दौरान कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके ज्यादातर लीडर्स जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे क्योंकि उन दौरान मना था कि आप मीटिंग नहीं कर सकते, आप जलसे जुलूस नहीं कर सकते. लेकिन कांग्रेस ने जो है वो मास सिविल डिसओबीडियंस प्लान बनाया हुआ था कि हम जो है ना वो नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, हम जो है वो हुकूमत के फैसले नहीं मानेंगे. इस पर उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया था और उनके ज्यादातर लीडर्स जो है वो जेल में थे. जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मीटिंग्स नहीं कर सकते थे तो वो लिखते थे पेपर्स में और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लेटर्स उनको अपने वर्कर्स के लिए लिखते थे, उनको मोटिवेट करते थे. और मुसलमानों के लिए उन्होंने एक अखबार भी निकाला है जिसका नाम डॉन न्यूज़पेपर है. आज जो छपता है आप उस पे फर्स्ट लाइन भी अगर पढ़ें सबसे ऊपर लिखा होता है फाउंडेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कि वो न्यूज़पेपर है जो पाकिस्तान बनने से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था. क्योंकि उस वक्त मीडिया में हमारी इतनी ज्यादा रसाई नहीं थी.
جتنے بھی نیوز پیپر تھے یا تو وہ برٹشرز کے تھے یا پھر اس کو ہندو مشنریز چلا رہی تھی. ہم پر الزامات تو لگائے جاتے تھے لیکن مسلمانوں سے ان کے الزامات کے جوابات نہیں لیے جاتے تھے. ان کا کوئی سٹینس نہیں تھا, ان کا کوئی سننے والا نہیں تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ایک نیوز پیپر نکالا جس میں ہم پر اٹھائے جانے والے الزامات کے ہم جواب دے سکتے تھے. So as most newspapers in India were owned by the British or the Hindus, the Muslims welcomed a paper of their own. چونکہ زیادہ تر نیوز پیپر جو ہے وہ انگریزوں کے تھے یا ہندوؤں کے تھے, مسلمانوں کا یہی نیوز پیپر تھا, اس کو مسلمانوں نے ویلکم کیا. Throughout the war year, he was very sick man, but he refused to take his doctor's advice to take rest. I have work to do, he would always say. جب جنگیں ہو رہی تھیں اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بہت بیمار تھے. ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو ٹیوبرکلوسس ہو گئی ہے, آپ کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈاکٹر کی ایڈوائس پر بالکل بھی عمل نہیں کیا اور جو ہے ان سے کہا کہ I have work to do. I have work to do مطلب کام کام اور صرف کام. قائد اعظم محمد علی جناح کا موٹو تھا کام کام اور کام, اور ہمارا یہ کام کام کام, دن رات کرے ہم کام نہیں, ہم تو آرام کرتے ہیں. بہرحال so I have work to do, he would always say. قائد اعظم محمد علی جناح یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بہت کام کرنا ہے. گاندھی اینڈ جناح met for 3 weeks of talks in last attempt to reach an agreement. اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی, تو گاندھی اور جناح جو ہے ان کو بٹھایا گیا کہ بھائی آپ 3 ہفتے کے مذاکرات کریں اور کسی ایک فیصلے پر پہنچ جائیں کہ اب برٹشرز تو چلے جائیں گے, ساری طاقتیں جو ہے وہ سارے اختیارات کس کو دیے جائیں, انڈیا کو یا پاکستان کو, ہندوؤں کو یا مسلمانوں کو. So Jinnah said that India must be 2 nations, not one. اس وقت بھی قائد اعظم کا یہی سٹینڈ تھا. وہ کہتے تھے کہ انڈیا کو 2 قوموں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. گاندھی replied that this would mean ruin for all India. گاندھی جی نے کہا کہ جناب اس طرح تو انڈیا تباہ ہو جائے گا, انڈیا برباد ہو جائے گا, آپ انڈیا کے ٹکڑے کر رہے ہیں. There could be no agreement between 2 men so different. اب جب 2 آدمی اتنی مختلف رائے کے ہوں تو اس میں جو ہے وہ that keep your mics on silent. Okay, that's what I also keep. Now you won't be able to open your mic. So جب 2 ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوں, اتنے مختلف قسم کے لوگ ہوں, تو جیسے جناح اور گاندھی, تو ان میں کوئی اگریمنٹ ہو نہیں سکتا. Jinnah was usual very severe and firm, faultlessly dressed. Mr. Jinnah بات کے پکے, من کے سچے, اور اپنے لباس میں جو ہے وہ انہوں نے بہت بے مثال لباس پہنا ہوا تھا. وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے, ان کی کہی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. گاندھی wore his familiar white dhoti and sat on the floor. گاندھی جی بھی جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیسیژن کر رہے تھے, ان سے جو ہے وہ ڈسکشن لے رہے تھے ان کو, بلکہ ان کو جو ہے وہ مراد گنوا رہے تھے کہ آپ ہماری بات مان لیں, پورے سب کانٹیننٹ کے وزیر اعظم بنا دیں گے, ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دے دیں گے. He was trying to buy محمد علی جناح, وہ خریدنا چاہ رہے تھے محمد علی جناح کو. So the one was Muslim first and last. قائد اعظم محمد علی جناح ایک بات کہہ دی بس وہ پتھر پہ لکیر. The other a Hindu to his fingertips. اور دوسرے گاندھی جی تھے جو انہیں فائدے گنوا رہے تھے. Jinnah might have said then what he once said of the Hindus and Muslims, we are different creatures, there is nothing in life that joins us together. Mr. Jinnah نے وہ بات کہتی ہوگی اس وقت بھی جو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو they are different creatures, ہم تو مخلوقات ہی الگ ہیں, ہم دوسرے مخلوق ہیں. زندگی میں ہمیں کوئی چیز ملا نہیں سکتی کیونکہ ہمارے عقائد الگ ہیں, ہمارا مذہب الگ ہے, ہماری ثقافت الگ ہے, ہماری زبان الگ ہے, ہمارے جو رسم و رواج ہیں وہ الگ ہیں, ہر طریقے سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو ہم ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں جب اتنے زیادہ اختلافات ہوں کہ ایک مذہب میں گانے باجے کو حلال سمجھا جاتا ہو اور دوسرے میں حرام سمجھا جاتا ہو. ہمارے یہاں آتش بازی حرام ہے, ان کے وہاں وہ فیسٹیول ہے, وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, پٹاخے پھوڑیں گے وہ ان کا فیسٹیول ہے. ہمارے یہاں گائے کی قربانی عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے, وہاں ان کے سخت گناہ ہے, وہ بولیں گے نہیں گائے ہماری ماں ہے, تو جو ہے وہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. So we are different creatures.
there is nothing in life that joins us together. تو مسٹر جناح نے بالکل سچی بات کی تھی کہ بھائی ہم مخلوقات الگ ہیں, ہماری تخلیق الگ ہوئی ہے, ہمارے عقائد الگ ہیں, بلیفس الگ ہیں, رسم و رواج الگ ہیں, تو ہم ایک قوم نہیں بن سکتے, ہم ایک نہیں ہو سکتے, ہمیں الگ ہی ہونا ہوگا. After the war came the time for the final settlement. اور جب جنگ ختم ہوئی پھر فائنل سیٹلمنٹ کا وقت آیا. When several more meetings and discussions had failed to bring about agreement, Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948. کہتے ہیں جب کئی اور میٹنگز کی گئیں اور ڈسکشنز کیے گئے اور وہ فیل ہو گئے, کوئی سولوشن نہیں نکلا, تو برطانیہ نے کہا کہ بھائی جناب اب ہم یہ حکومت دے رہے ہیں انڈیا کے لوگوں کو اور ہم 1948 میں یہاں سے چلے جائیں گے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا جو لاسٹ وائس رائے تھے انڈیا کے, ان کو بھیجا گیا اور ان کو احکامات دے دیے گئے with orders to find a way of handling over the government. ان کو آرڈرز یہ دیے گئے کہ جناب آپ اس حکومت کا کوئی جو ہے وہ سولوشن نکالیں کہ حکومت کس طرح سے ان معاملات کو ہینڈل کرے. ہندو الگ بول رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں دو, مسلمان الگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس میں پاکستان ہمارا حصہ بھی دو. So this was in March 1947. مارچ 1947 کی بات ہے کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بنایا گیا تھا. But already the country was on the verge of civil war. لیکن ملک میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی, لڑائی جھگڑے عروج پر تھے. جب مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تو ہندوؤں اور سکھوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی. انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا. مسلمانوں کو قتل کیا گیا, ان کا قتل عام کیا گیا, ان پر ظلم و ستم کیے گئے, ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا, ان کی املاک کو چھین لیا گیا, ان کے چیزوں کو آگ لگا دی گئی. تو یہ سارے ظلم و ستم شروع ہو گئے, جگہ جگہ لڑائی جھگڑے فساد نے جنم لے لیا. ابھی مارچ 1947 ہی تھا. The government was divided and powerless. حکومت کی کوئی سنتا نہیں تھا, نہ سکھ حکومت کا ساتھ دیتے تھے, نہ ہندو نہ مسلمان, سب حکومت کے خلاف تھے. And the British officers were eager to leave a country where they were no longer wanted. اور برطانیہ کے آفیسرز بھی اس ملک کو چھوڑ دینا چاہتے تھے, چھوڑ کے جانا چاہتے تھے جہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہ ہو, جہاں پر ان کے کوئی جو ہے وہ سننے والا نہ ہو. اور فوج کی چلتی نہیں تھی, سب جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہی کام کر رہے تھے, تو بڑی بے عزتی ہوتی تھی ان کی. تو وہاں کے جو آفیسرز تھے انہوں نے سوچا کہ بھائی بہتر ہے کہ ایسے جگہ سے جو ہے وہ چلے ہی جانا بہتر ہے. تو عزت بچانے کے لیے انہوں نے وقت سے پہلے استعفیٰ دے دیا. جانا ان کو 1948 میں تھا جون میں, اور وہ اگست 1947 میں چلے گئے. انہوں نے کہا بچ برائی سے اور نکل صفائی سے بھائی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. عزت جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے, لیکن ہمارے حکمران پورے 5 سال کر کے جاتے ہیں, اس سے پہلے کوئی جانے کا نام نہ لے. Mountbatten quickly decided that India must be divided into 2 states. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جیسے ہی ان کو وہ وزیر بنایا گیا, ان کو وائس رائے بنایا گیا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ انڈیا کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے, اور جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا. He announced that the British would leave by August 15, 1947. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 15 اگست سن 1947 سے چلے جائیں گے, انگریز یہ ملک چھوڑ جائیں گے. And hand over their powers to the new states of Pakistan and India. اور یہ جو طاقت ہے یہ 2 ہی اسٹیٹس میں, 2 ریاست میں بانٹ دی جائے گی, ایک پاکستان کو اور ایک انڈیا کو. The provinces that the Muslims claim must decide at once. So, the provinces that Muslims claim must decide at once whether they wish to join Pakistan or India. وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے فٹافٹ جو ہے وہ کلیم کر دیں کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں. There must be no more delay. اور اس کام میں اب تاخیر نہ ہو. Congress and the Muslim League both agreed to these plans. For Jinnah it was a great victory. کانگریس کو بھی ماننا پڑا, مسلم لیگ کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی, قائد اعظم کے لیے تو یہ بڑی فتح تھی, کیونکہ گاندھی جی تو کہتے تھے کہ پاکستان بنے گا نہیں, اب تو بننے جا رہا تھا.
اب تو ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے. اب تو وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اعلان ہو چکا تھا کہ ان کی شمولیت پاکستان میں کر دی جائے, انہیں پاکستان میں شامل کر دیا جائے. سندھ, the northwest frontier province, Balochistan, West Punjab, Sylhet and East Bengal were included in Pakistan. یہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی, انہیں پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا. This made a smaller state than the League had asked for. اب یہ بہت چھوٹی ریاست بنی تھی, اتنی زیادہ نہیں تھی, بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی, لیکن پھر بھی انہیں پاکستان کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا. Some 40 million Muslims were left in India. 40 ملین مسلمان انڈیا میں رہ گئے تھے. But now at last it could be said that most of the Indian Muslims had a homeland of their own. لیکن ابھی بھی ایسا کہا جا سکتا تھا کہ زیادہ تر مسلمانوں کا اپنا وطن بن چکا ہے, ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے, ان کی اپنی شناخت ہے. کچھ 40 ملینز مسلم ایسے تھے جو ابھی بھی وہاں پر تھے. 70 ملینز مسلم جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں شمولیت اختیار کر چکے تھے. تو جناب پاکستان بن گیا تھا. اس کے بعد the قائد led his people through the terrible first year of their history. اب جب پاکستان بن گیا تو ہیلو اچھا. So the Qaid led his people through the terrible first year of their history. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے لوگوں کو پہلے سال حکومت میں پریشانیوں سے نکالا. یعنی پہلے گورنر جنرل ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بنے, اور اس کے بعد جو پاکستان پر مصیبتیں آئیں, جو پاکستان کے ساتھ مسائل تھے, وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا, لیاقت علی خان کی محنت تھی, اور محب وطن پاکستانیوں کا جذبہ تھا, جس کی وجہ سے پاکستان کرائسس سے باہر نکلا. ورنہ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا, کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے. ہماری اپنی کرنسی نہیں تھی, ہمارا فلیگ نہیں تھا. فلیگ تک بنانا پڑا ہم نے, یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کیپٹل کیا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں اپنی کرنسی, ہمارے پاس پریس نہیں تھا, چھاپا خانہ نہیں تھا کہ ہم نوٹ چھاپ سکتے. ہمارے مہاجرین کی آمد کا مسئلہ تھا, وہ لوگ جو لوٹے پیٹے انڈیا سے آئے تھے ان کی آبادکاری کرنی تھی, ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا تھا. ہمارے پاس مطلب جو ہمیں علاقے دیے گئے تھے وہاں پر فیکٹریز نہیں تھیں, وہاں پر صنعتیں نہیں تھیں, ہمارے پاس تاجر نہیں تھے, تجارت کرنے والے لوگ نہیں تھے, انویسٹرز نہیں تھے. تو ہم بڑے ہی کرائسس میں تھے, لیکن ہمارے لوگ اچھے تھے. اس وقت ایماندار لوگ تھے, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے. لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر تھے. یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے گھروں سے چاندیاں دریاں لا کر آفیسز میں زمین پہ بچھا کر کام کیا اور پاکستان کو ترقی دلائی ہے. ہمیں آفیسز تو دیے تھے, لیکن وہ صرف 4 دیواریاں تھیں, اس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا. ہمارے لیڈرز, ہمارے حکمران اپنے گھروں سے چاندیاں اور دریاں لے کر آئے تھے, اس پر بیٹھ کر کام کیا تھا, اور ایسے پاکستان کو بنایا تھا, پاکستان پہ لگایا تھا. اور آج ہم نے صرف کھایا ہے. ہمارے ملک میں جو بھی آتا ہے وہ پاکستان کو کھاتا ہے. لیکن وہ فرسٹ فیو ایئرس جو تھے پاکستان کے, آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 سال کے بعد پاکستان کی ترقی یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پروفٹ میں چل رہی تھی, اسٹیل ملز جو ہے وہ بن رہی تھی. اور یہ اس وقت کی جو ہے وہ کارنامے تھے. اور اب 3 سال بعد تو ہمارا روپیہ ڈالر سے آگے تھا, لیکن اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے آگے نکل گئے اور ہم ٹکے ٹکے کو ترس رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے. بہرحال تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا, اور پہلے سال انہوں نے ملک کو پریشانیوں سے باہر نکالا. When the country was divided, جب یہ ملک ڈیوائیڈ ہوا, millions of people crossed the new borders of the states. لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ سرحد پار کی. 6.5 million Muslims living in India and 5.5 million Hindus living Pakistan. تقریباً 6.5 ملین
مسلمان اور 5.5 ملین ہندو جو ہے وہ بارڈرز کراس کر رہے تھے. The sight of these homeless people moved Jinnah to tears. ان بے گھر لوگوں کو دیکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. Once more angry crowds murdered and stole and burned. ایک مرتبہ پھر یہ جو فسادات شروع ہوئے تھے زور پکڑ گئے, لوگوں کو قتل کیا گیا, ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ان کے گھروں کو جلایا گیا. وہ لوگ جو وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے اتنی بری حالت میں تھے کہ وہ لوگ ماتھے پر تلک لگا کر آ رہے تھے, اور کوئی پوچھتا تھا مسلمان ہو تو اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتے تھے کہ وہ سکھ مار دیں گے, انہیں جان سے مار دیا جائے گا. تو اتنی پریشانیوں میں وہ لوگ وہاں سے آئے تھے. ان کے گھر بار کو جلا دیا گیا تھا, ان کی املاک کو جلا دیا گیا تھا. تو وہ about 500,000 Muslims were killed or carried away as prisoners. All this killing and destruction shocked Jinnah, who always hated violence and cruelty. اس تمام ظلم و ستم نے, اس تباہی نے مسٹر جناح کو بڑا صدمہ پہنچایا, جو ہمیشہ ظلم و ستم کے خلاف تھے. He begged for peace and friendship with his former enemies. قائد اعظم محمد علی جناح نے دوستی کا اور سکون کا مطالبہ کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ, یعنی انڈیا کے ساتھ. Some nations have killed millions of each other once, he said. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا ہے. And yet an enemy of today is a friend of tomorrow. اور پھر بھی enemy of today آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے. انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, انہوں نے اچھے مذاکرات چاہے کہ انڈیا سے اچھے تعلقات بن جائیں. سو انہوں نے کہا کہ an enemy of today is a friend of tomorrow. آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے. اور پھر پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ انڈیا سے اچھے تعلقات رہیں, کیونکہ قائد اعظم کا ویژن تھا کہ ملک چلے, ملک ترقی کرے, اور اس میں دونوں کا فائدہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے نا وہ ایشیا کے ٹائکون ہیں انڈسٹری کے. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ دونوں مل کر اگر ایک ہو کر کام کریں تو دونوں ممالک ترقی کر سکتے ہیں. انڈیا کمپیوٹر بنانے کی فیلڈ میں دنیا میں 2nd نمبر پر ہے, سب سے زیادہ گوگل انہی گئی ہے. تو یہ جو انڈیا, مطلب اگر آپ یوں سمجھ لیں 0 ایجاد کرنے والے انڈین سائنٹسٹ تھے, اور کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ بائنری سسٹم میں سمجھتا ہے 101010. تو آدھا حصہ اس کا تو کمپیوٹر کا گیا انڈیا کی طرف, کیونکہ 0 انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا اس میں. سو ابھی بھی آپ ان کی اگر کمپیوٹر انڈسٹری دیکھیں تو کمپیوٹر انڈسٹری میں ورلڈ میں 2nd نمبر پر ہیں وہ. اور ہمیں کمپیوٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے ہر گھر میں, آن لائن کلاسز کے لیے بھی بہت زیادہ چاہیے, اور مارکیٹ میں جو ہے رش لگا پڑا ہے. تو ہم باہر سے خریدتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ اس پر ٹیکس دینا پڑتا ہے, پیسے ہمیں زیادہ دینے پڑتے ہیں, ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے. اگر ہم انڈیا سے یہ منگوا لیں, ہمارا وہاں کا بارڈر ہے, یہیں سے آ جائے گا کنٹینر بھر کے, اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا ہمارا, ہمیں بھی سستا پڑے گا, ان کا بھی فائدہ ہوگا. اسپائسز وغیرہ مصالحہ جات میں پاکستان بہت آگے ہے. اگر یہاں سے ہم ان کو مصالحہ جات, پنجاب ہمارا دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم پنجاب میں, زراعت کا نظام ہمارا پنجاب میں ہی اس کا بارڈر نکلتا ہے, وہاں کا بارڈر. تو وہیں سے اگر ہم ان کو تازہ فصلیں پہنچائیں, کیونکہ وہاں پر سبزیاں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں, تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ میچز کی سیریز پورے ورلڈ میں فیمس ہوتی ہے, پوری دنیا چاہتی ہے ان دونوں ٹیموں کے میچز دیکھنا. اگر ایک سال پاکستان ایک سال انڈیا جو ہے وہ سیریز ارینج کریں تو دونوں ممالک اتنا ریونیو جنریٹ کر دیں کہ اتنا ورلڈ کپ میں بھی نہیں ہوتا. تو فائدہ تو دونوں ملکوں کا ہے, لیکن تب فائدہ ہے تب یہ دونوں ممالک جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح اچھے تعلقات چاہتے تھے, لیکن انڈیا نے ہمیشہ ہی ہمیں جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا. بہرحال the قائد was over 70. قائد اعظم محمد علی جناح 70 سال کے ہو گئے تھے. worn out with his lifetime of struggle and by his growing illness. قائد اعظم محمد علی جناح تھک چکے تھے زندگی بھر کی محنت اور بڑھتی ہوئی بیماری. ٹی بی ان کی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی, اور ان کا وزن دن بدن جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا تھا. وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ اب چلنے پھرنے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہے تھے. The last year of his life was made sad by the fate of Kashmir. اور ان کی زندگی کا آخری سال جس میں انہیں ایک بہت بڑا صدمہ ملا, اور وہ تھا
Kashmir के in Pakistan. The news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subjects away from Pakistan. ये खबर के एक हिंदू महाराजा जिसका नाम था गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह. So he was taking the Muslim subjects away from Pakistan. वो पाकिस्तानियों से बोझ रखता है और वो जो कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर लें, लेकिन ये राजा गुलाब सिंह ने अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके अंग्रेजों को रिश्वत खिलाकर इस हिस्से को ममनुआ बना दिया कि जनाब यहाँ तो मुसलमानों की अक्सरियत है ही नहीं, ये दिखाया गया. हालांकि वहां पर आज भी वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है. So the news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subjects away from Pakistan, the nation to which they suddenly wanted to belong. वहां के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे. It was a fearful blow to him. ये उनके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक बहुत बड़ा धचका था. But by now he was too weak and too tired to fight anymore. लेकिन अब तक वो काफी कमजोर हो चुके थे और काफी थक चुके थे जिंदगी भर की स्ट्रगल से. अब वो मजीद इस कॉज के लिए नहीं लड़ सकते थे. A dying man once again he flew to Karachi. और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मर्तबा फिर कराची आए. But this time there were no crowds to greet him. लेकिन अब कोई मजमा नहीं था उनका इस्तकबाल करने के लिए. He had always kept the news of his illness to himself. क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी की खबर अपने तक महदूद रखी थी. कभी भी किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था. लोगों को पता ही नहीं था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस कदर अलील हैं, इस कदर बीमार हैं कि अब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है. फिर उनको कराची लाया गया. चंद लोग उनके साथ कराची आए थे. उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो एम्बुलेंस 3 मरतबा रास्ते में खराब हुई है और फिर उसी में उनका इंतकाल हो गया. That night he left his people and they buried him in the heart of the city where he was born. और फिर लोगों ने उन्हें शहर के बीचों बीच, शहर के दिल में, कराची में ही दफन किया. उनकी पैदाइश भी कराची में थी. In the heart of the nation he had made. अभी वो जिंदा हैं उस कौम के दिलों में जो उन्होंने बनाई है. यानी पाकिस्तानी हमेशा उनको इज्जत की निगाह से देखेंगे, पाकिस्तानी हमेशा उनका एहतराम करेंगे, क्योंकि वो कौम है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मरहून मिन्नत ही वजूद में आई है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेइंतहा कोशिशें हैं जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है. We should honor our leaders. हमें अपने लीडर्स को ऑनर करना चाहिए, उनकी इज्जत, उनका एहतराम करना चाहिए और जो है वो अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद ये एंड होता है, खत्म होता है. अब हम जो है वो एक और पोम शुरू करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगी बेटा अब आपकी पोम. अभी यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लें बेटा. इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लें. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पोम पढ़ेंगे द एबट ऑफ कैंटरबरी, सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस. ये बुक आपके पास होनी चाहिए जब आप नेक्स्ट क्लास में आए. ठीक है ना. और हम पोम पढ़ेंगे द एबट ऑफ कैंटरबरी. तब तक के लिए इजाजत है बेटा. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास.